बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको एक बात की और उसी के ऊपर हमने डिबेट की और उसी के ऊपर बात की थोड़ी सी, ताकि आप उस चीज़ को समझ सकें जो नबी अलैहि सल्लम ने फरमाई थी दुनिया के अंदर इंसान की कामयाबी के लिए। और हर घर के अंदर ये मसाइल और टेंशनें लगी हुई हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए जो दुनिया जो कुछ भी कर ले, होता वो ये जो अल्लाह पाक मंजूर फरमाते हैं और जो उसकी तरफ से होता है। तो उस पे सोच और विचार करने के बाद मैंने आपके साथ वो बातें शेयर की, और उसमें मैंने आप दुनिया सोशल मीडिया पे भी और वैसे भी आप किताबों के अंदर बहुत चीज़ें पढ़ लेंगे, लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि कभी भी नबी अलैहिस्सलाम की किसी भी बात को आपने एक्सपीरियंस के तौर पे या तजर्बाती तौर पे उसको नहीं लेना। आपने हमेशा नबी अलैहिस्सलाम की किसी बात, किसी अमल को भी जब लेना है और यकीन कामिल के साथ लेना है कि दुनिया में नबी अलैहिस्सलाम ने जिस काम के बारे में भी, जिस भी दुनिया के मसले के बारे में जो बात फरमाई है वो हक और सच और वैसे ही होगी। चाहे वो आपकी परेशानियों के मसाइल के लिए कोई नबी अलैहिस्सलाम अमल फरमाते हैं कि ये अमल आप करें तो आपको इससे फ़ायदा होगा, ये चीज़ इससे हट जाएगी। कोई मुसलमान किसी कर्ज़े में मुब्तला है, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी के अंदर बीमारी, किसी के घर के अंदर बीमारी है, किसी घर के अंदर परेशानियां और तकलीफ़ें और मसाइल हैं, जो भी है दुनिया के इंसान के रिलेटिव जो भी मसाइल हैं उनको ख़त्म करने के लिए और उनसे बचने के लिए या मुब्तला होने के बाद उससे निकलने के लिए जो भी नबी अलैहिस्सलाम ने तरीके फरमाए हैं, जो भी अमाल हमें बताए हैं, अगर आप उनको तजर्बाती तौर पे करेंगे कि हाँ बस ये मैंने पढ़ा है कि नबी अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया तो ऐसे करें, होता है कि नहीं होता, यार नहीं हुआ ना, जब आप ये करेंगे तो आप कभी भी उसमें कामयाब नहीं होंगे। और मैं आपको 101 नहीं 10,000% आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आपने यकीन के साथ कर दिया कि नबी अलैहिस्सलाम ने, फ़र्ज़ करो आपके ऊपर आपका रोज़गार नहीं है, तो आप ये जब जो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रिज़्क़ के हलाल की तलाश के लिए और उसके अंदर बरकत के लिए और उसकी ज़्यादती के लिए और रोज़गार के लिए, रिज़्क़ के लिए ये चीज़ फरमाएं, ये चीज़ अमल करें तो आपका रिज़्क़ के अंदर ये बरकत भी हो जाएगी, आपका बढ़ जाएगा। तो जब आपने ये किया कि ये करता हूँ, हफ्ता 10 दिन 15 दिन 20 दिन किया, कुछ नहीं हुआ, तो ये है तजर्बाती तौर पर। नहीं बाबा, आपने जब करना है तो ऐसे यकीन के साथ करना है कि जैसे मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ और आप मुझे देख रहे हैं, कामिल यकीन के साथ, हक़्क़ुल ऐनुल यकीन के साथ, यानी कि आपने बिल्कुल अपने दिल के अंदर पहले वो यकीन की कैफियत पैदा करनी है। जब आपके दिल के अंदर वो यकीन की कैफियत पैदा हो जाए उसके बाद आपने वो अमल करना है, नहीं तो आपको अमल कोई फ़ायदा नहीं देगा, क्योंकि आपके दिल के अंदर शकूक व शुबात होंगे। तो आपने वो अमल जब भी करना है, कोई भी अमल है, नबी अलैहिस्सलाम की सवाने हया सीरत की किताबों में से उठा लें, अहादीस की किताबों में से उठा लें, भरी पड़ी हैं, और सोशल मीडिया भरा पड़ा है, बहुत सी हज़ारों लाखों की तादाद में आपको वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन आपको कभी किसी ने ये नहीं बताया होगा कि बाबा इन चीज़ों पे आप अमल करने से पहले अपने दिल के अंदर ये यकीन पैदा करें कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो चीज़ फरमाई है ये जब मैं अमल करूँगा तो ये होगी, नो डाउट। इसमें ये ना सोचें कि नहीं होगी। जब आपने ये सोच लिया कि नहीं होगी, मुज़ब्ज़ब बैन ज़ालिक, यानी आपने इसमें तज़ब्ज़ुब का कोई शिकार नहीं होना। जब नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बस हो गई, जिस तरह सहाबा थे, सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अंदर यकीन की दौलत थी। जब वो नबी अलैहिस्सलाम कोई बात फरमा देते थे तो बस वो यकीन के आखिरी दर्जे तक थे, बस ये तो ऐसे ही होना है। हज़ारों मिसालें इसमें भरी पड़ी है सीरत की किताबों के अंदर। आप कभी भी स्टडी करें इस्लाम की किताबों की तो आपको सीरत की किताबों के अंदर हज़ारों वाक़यात मिलेंगे जिसमें आपको यकीन की उस दौलत की जो झलक है वो आपको खुशनुमा एक फूल की तरह नज़र आएगी कि जो सहाबा के दिल के अंदर थी। तो उसी यकीन की वजह से जब एक सहाबी जब किसी दरिया के किनारे पे पहुँचे, हज़रत मुझे नाम उसका भूल गया है, किसी
فارس کی جنگ کے ایرانیوں کے خلاف جب جنگ تھی اس کے مقابلے میں، تو وہاں دریا تھا، دریا کو کہا کہ ہم نبی علیہ السلام کے غلام ہیں، ہم آ گئے، ہمیں رستہ دو، تو وہاں سے سارا لشکر گزر گیا۔ صحابہ کے تو عرب کے اندر تو دریا نہیں تھے، وہ کوئی تو تیراکی نہیں جانتے تھے، گھوڑوں سے اتر گئے، گھوڑوں کے ساتھ جو ہے نا اس کے اندر داخل ہو گئے، وہاں دوسری طرف پہنچ گئے۔ یہ یقین ہے۔ آپ سب سے پہلے یقین کریں، یقین کی دولت اپنے اندر پیدا کریں کہ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا ہے یہ تو ہوگا، یہ ناممکن ہے کہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ فرض کرو ایک چیز کے اندر مبتلا ہیں 100%، جس طرح 100% لیا جاتا ہے، آپ بیماری کے اندر مبتلا ہیں 100%، تو آپ اس میں سے 100% نکل ہاں اس کے ساتھ یہ بات ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ وہ ریلیٹڈ ہوتی ہیں دوسری چیزوں کے ساتھ۔ ہاں یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی نہ نماز ہے، نہ قرآن ہے، نہ کوئی اور اعمال ہیں، پھر بھی آپ جب یقین کے ساتھ نبی علیہ السلام کی کسی بھی چھوٹے سے عمل کے ہاں کہ دعا ہے، یہ دعا پڑھیں گے تو آپ کی بیماری حل ہو جائے گی، یا قرآن کی یہ تلاوت کریں گے تو حل ہو جائے گی، یہ آپ نبی علیہ السلام نے مثال کے طور پہ کوئی عمل بتایا ہے، تو اس پہ آپ جب عمل کریں گے، جو یقین کے ساتھ کریں گے تو وہ حل ہوگا۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ اس کے اندر کمی بیشی ہو سکتی ہے کہ آپ کی تکلیف تھوڑی سی کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے، کم ہو جائے، اس زیادتی سے کمی کی طرف آ جائے، آپ کی بے روزگاری ہے تو تھوڑی سی کم ہو جائے، لیکن اگر آپ بغور اس کے اوپر نظر رکھیں گے تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ٹوٹلی تقریباً انسان کی جو معاشرتی اور معاشی مسائل ہیں یہ ٹوٹلی 20 ہیں، 20 نبی علیہ السلام کی جو بتائے ہوئے طریقے ہیں انہی کے اندر یہ کنورٹ ہیں، انہی کے اندر یہ پھنسی ہوئی ہیں، انہی کے دائرے باہر سے دائرہ ہے اور ان کے اندر یہ چیزیں ہیں۔ آپ ان 20 چیزوں کو جب فالو کریں گے تو آٹومیٹیکلی آپ اس میں سے نکل جائیں گے، کیونکہ ایک چیز دوسرے کے ساتھ ریلیٹیو ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ ان 20 پہ بھی عمل نہیں کرتا، کسی ایک پہ بھی کرتا ہے، فرض کرو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گھر سے باہر جب آپ نکلتے ہیں تو آپ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھ لیں، اب آپ اللہ کی حفاظت میں آ گئے اور اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ آپ اسی طرح ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، جو بندہ صبح و شام 3 دفعہ پڑھتا ہے تو اس کو کوئی ضرر رساں چیز، کوئی بچھو، کوئی کاٹنے والی چیز، کوئی سانپ یا اسی قسم کی کوئی چیزیں اس کے نزدیک نہیں آئیں گے۔ اسی طرح بہت ہی اور بھی تقریباً 30-40 دعائیں ہیں۔ تو اب کوئی بندہ یقین کی دولت کے ساتھ اس پہ عمل جب کرتا ہے تو اس کے ساتھ ویسے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے اس کے اعمال کمزور ہیں لیکن پھر بھی وہ نماز نہیں پڑھتا، کچھ بھی نہیں کرتا، لیکن اگر نبی علیہ السلام کے کسی بھی عمل پہ وہ سنت سمجھ کے، نبی کا حکم سمجھ کے کہ یہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کو سمجھ کے اس کی نیت، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار مدار نیتوں پہ ہے، اس کو سمجھ کے جب عمل کرتا ہے کہ یہ حکم نبی ہے، تو انہوں نے طریقہ بتایا ہے کہ جو کچھ بھی ہے، جتنا بھی گناہ گار انسان ہے اس کو ضرور ہی فائدہ پہنچے گا دنیا میں، چاہے وہ دنیا کے ساتھ ریلیٹیو ہے، اس عمل کا جو تعلق ہے وہ دنیا کے ساتھ ریلیٹیو ہے یا آخرت کے ساتھ ریلیٹیو ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے جو بھی اعمال ہمیں بتائے ہیں ان کا 2 فائدے تو ہیں، ایک دنیا میں فائدہ ہے اور ایک آخرت میں فائدہ ہے۔ جن چیزوں سے منع فرمایا ہے اس کا ایک دنیا میں نقصان ہے اور ایک آخرت میں نقصان ہے۔ آٹومیٹیکلی جب آپ نبی علیہ السلام کی بات کو لیں گے کہ میں اس کا امتی ہوں اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ یہ چیز ایسے کریں، چاہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ عمل کرتے ہیں کہ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ اپنی، تو اس کا آپ کو دنیا کے اندر آپ محفوظ ہو گئے، آپ کا ایک یہ فائدہ ہو گیا، اور دوسرا فائدہ یہ ہو گیا کہ آپ نبی کے حکم کی وجہ سے عمل کرنے، نبی کے حکم کو حکم سمجھ کے عمل کرنے کی وجہ سے آپ کو آخرت میں بھی فائدہ ہو گیا۔ یہ 20 چیزیں ہیں، 8 کے اوپر میں ڈسکس آپ کے ساتھ پچھلی ویڈیو میں کر چکا ہوں، اب جو ہے نا اس میں 12 رہتی ہیں، وہ انشاءاللہ میں آہستہ آہستہ ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا، اور پھر آخری جو اس کی قسط ہوگی اس کے اندر میں آپ کو مکمل 20 کے اوپر دوبارہ جو ہے نا اس کی ریپیٹ کروں گا۔ اس کا فائدہ یہ ہے، میری نیت یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل کریں اور دنیا میں بھی آپ ترقی کریں، دنیا میں بھی آپ پریشانیوں مصیبتوں اور سے نجات حاصل کریں، اور آخرت میں بھی آپ کو اس کا فائدہ ہو، اور سب سے بڑا جو فائدہ مجھے ہو وہ یہ ہے کہ یہی اعمال اگر آپ 10 بندے عمل کرتے ہیں، 20 بندے عمل کرتے ہیں، 40 بندے عمل کرتے ہیں، جتنے بھی کرتے ہیں، تو وہ بات
اس کا میری قبر کے لیے، میری آخرت کے لیے وہ فائدہ مند ہوں۔ اور الحمدللہ جس بندے نے بھی نبی علیہ السلام کا کوئی عمل معاشرے کے اندر پروموٹ کیا ہے، یا وہ احادیث جو لوگ نہیں جانتے ان کو لوگوں کے اندر پروموٹ کیا ہے، تو اس کو آخرت میں بہت بڑا فائدہ ہے اور دنیا میں بھی۔ میرے بھائیو، آپ دنیا میں آپ کی ویڈیو دیکھتے ہیں، سرچ کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے یوٹیوب پہ ایسے پیسے کمانے چاہیے، آپ کو لنک ایسے شیئر کرنا چاہیے، ویڈیو ایسے بنانی چاہیے، کنٹینٹ ایسے کرنا چاہیے، آپ کا جو ہے نا تھمبنیل ایسے ہونا چاہیے، آپ نے بزنس کرنا ہے تو آپ نے سی اے کرنا ہے، آپ نے بزنس مینجمنٹ ایسے سیکھنی ہے، ایسے کرنا ہے، پارٹنرشپ ایسے رکھنی ہے، اس کو ایسے مارکیٹنگ کرنی ہے، ایسا آپ نے پروڈکٹ بنانی ہے، ساری چیزیں آپ کو بھری پڑی ہوں گی سکھانے والے۔ میں آپ کو، میرا بھی ایک لالچ ہے کہ اللہ پاک اس کا مجھے آخرت میں بھی بدلہ دے، اور اس کی رحمت اور نور کی وجہ سے اللہ میرے رزق میں بھی برکت دے دے گا، اللہ میری دنیا کے اندر جو مسائل اور پریشانیاں ہیں، اور الحمدللہ میں نے اس کو امپلیمنٹ بھی اس کو کیا ہے، اور میں مانتا ہوں، وہ میرا یقین ہے، اور الحمدللہ شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں مجھے بھی 2 فائدے ہیں۔ آپ سنیں گے، جب آپ کے کانوں تک یہ چیز پہنچ جائے گی، چاہے آپ کے کانوں تک نہ بھی پہنچے، میں نے سوشل میڈیا کیونکہ ایک ذریعہ ہے، اس کے ذریعے میں نے شیئر کر دی ہے، اور نیت یہی ہے کہ نبی علیہ السلام کی احادیث، کوئی حدیث پہ عمل کرنے والا بن جائے تو بھی مجھے ثواب ہے، اگر نہ بھی کرے تو میں نے یہ پہنچا دی، میں نے یہ اپلوڈ کر دی، تو اس کا اللہ پاک مجھے دنیا میں بھی اجر دیں گے اور آخرت میں بھی اس کا اجر دیں گے۔ مجھے بھی یہی لالچ ہے، جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ آپ ارننگ اینڈ لرننگ، جعفری صاحب بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ارننگ اس کا جو چینل ہے، تو میرا بھی یہ ایک چینل ہے، تو میں بھی اس میں یہ کوشش کرتا ہوں آپ اس پہ عمل کریں یا نہ کریں، کریں گے تو بھی مجھے فائدہ ہوگا، آپ نہ کریں گے تو بھی مجھے فائدہ ہوگا۔ فائدہ دنیا کا یہ ہوگا کہ میں نبی علیہ السلام کی حدیث کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، تو اس کا میرے اوپر نور نازل ہوگا، اور اللہ پاک میرے مسائل کو حل فرمائیں گے، اور اللہ پاک میرے رزق کے اندر برکت فرمائیں گے۔ یہ آپ کو میں ایک علیحدہ شارٹ کٹ اور ایک بہترین اور خوبصورت طریقہ بتا رہا ہوں، ارننگ اینڈ لرننگ۔ سیکھیں، جس طرح جعفری صاحب کہتے ہیں، جعفری صاحب کو میں بہت پسند کرتا ہوں، وہ ان کا چینل کو بھی پسند کرتا ہوں، ان کو بہت سنتا رہتا ہوں، تو یہ جو ہے نا، جس طرح وہ کہتے ہیں ارننگ اینڈ لرننگ، تو بابا آپ ارننگ کریں اور لرننگ۔ کیوں؟ جب آپ نبی علیہ السلام کی باتوں کو سنیں گے، ان کے اوپر عمل کریں گے، تو آپ کی ارننگ بھی ہوگی، اور آپ کی ارننگ کے اندر برکت بھی ہوگی، اور لرننگ بھی کریں گے، میری باتیں سنیں، کہیں سے پڑھیں، اس کو سیکھیں، دوسروں کو منتقل کریں۔ یہ جو 8 باتیں میں نے آپ کو کہی ہیں، ان کو رٹ لیں، ان کو اپنی زندگی کے اندر لے آئیں، اور اگر آپ یوٹیوبر ہیں اور آپ یوٹیوب پہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، یا ویسے آپ ایک یوٹیوبر بھی نہیں ہیں اور آپ ایک عام اسٹوڈنٹ ہیں، یا زندگی کے کسی بھی شعبے میں آپ تعلق رکھتے ہیں اور اس میں کام کر رہے ہیں، تو یہی چیزیں آپ 100 بندے کو کنورٹ کر دیں۔ جو نبی علیہ السلام کی باتیں میں نے آپ کو کہی ہیں، یہ نبی علیہ السلام کی باتیں ہیں اور احادیث ہیں، اور ان کو آپ ایک روٹین بنا لیں کہ میں نے 100 بندے کو یہ چیزیں بتانی ہیں، یہ حدیث، ایک حدیث کو میں نے 100 بندے کو بتانا ہے، تو آپ یہ 8 حدیثیں ہوں گئی، تو یہ 800 بندہ ہو گیا، تو انشاءاللہ جب آپ 800 بندے کو یہ نبی علیہ السلام کی احادیث بتا چکے ہوں گے، تو آپ جس مسئلے میں مبتلا ہوں گے، خود بھی عمل کریں، پہلے تو فرسٹ آف آل خود عمل کریں، اور اس کے بعد آپ نے ایک حدیث کو 8 بندوں کو 100 بندے کو بتانا ہے، اور 100 بندے سے یہ 8 احادیث میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتائی ہیں، ان کو دیکھ لیں، اور اسی طرح یہ 8 احادیث جو میں نے پہلے آپ کو بتائی ہیں، ان کو 800 بندے کو بتائیں، یا ویسے بھی کوئی احادیث ہے، کوئی عمل ہے، تو وہ آج سے آپ بنا رہے ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ڈانسر ہیں، جو کچھ بھی ہیں، آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں، آپ فلم انڈسٹری میں کام کرتے ہیں، آپ گانے گاتے ہیں، آپ چاہے دنیا کا جو کچھ بھی کام کرتے ہیں، لیکن آپ مسلمان ہیں، تو آپ پھر بھی تھوڑا سا وقت، تھوڑا سا ٹائم آپ یہ نکال لیں کہ نبی علیہ السلام کے جو طریقے ہیں، نبی علیہ السلام کی جو باتیں ہیں، ان کا اپنی زندگی پہ بھی امپلیمنٹ کریں، اور دوسروں تک بھی اس کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر ایک انقلاب آ جائے گا، اور آپ اس کے اوپر عمل کرنے سے آپ کی زندگی بہت بہتر ہو جائے گی، اور پیسہ بارش کی طرح آپ کے اوپر برسے گا، اور تکلیفیں آپ سے ایسے بھاگیں گی جیسے نواز شریف عمران خان سے بھاگتا ہے۔ والسلام، پاکستان زندہ باد۔